जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। पीपल्स पार्टी के नाकदीन जो हैं उठते बैठते बिलावल भुट्टो जरदारी के इस जुमले का मजाक उड़ाते रहे, उन पर तंज करते रहे कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। ये तारीखी जुमला बिलावल साहब ने अगस्त 2019 में कराची में बारिशों और से फैलने वाली तबाही के तनाजुर में कहा था। लेकिन पता चला कि बारिश जब भी मामूल से ज़रा ज़्यादा हो जाए तो क्या सिंध हो, क्या पंजाब, क्या खैबर पख्तूनख्वा और क्या बलूचिस्तान, हमारा निज़ाम इस कुदरती चैलेंज से निपटने के लिए तैयार नहीं। दस्ते कुदरत अपनी जगह, मगर एक हकीकी मसला ये भी है कि हमारे हुक्मरान पिछले तजर्बों यानी कि बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं। वो फायर फाइटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब बारिशें नहीं हो रही होती तो इनका तदारुक के लिए कोई बंदोबस्त नहीं करते। खबर यह है कि जी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लगातार 18 घंटे बारिश ने तबाही मचा दी। 230 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश ने रावलपिंडी को डुबो दिया। सैलाबी रेले जो हैं वो सड़कों और चौराहों पर बहते नजर आए और बहुत से शहरियों का जो है नाकाबिल तलाफ़ी माली नुकसान हुआ। नाला लई की सतह जो है वो बुलंद हुई और लातादाद गाड़ियाँ जो हैं पानी में फंस गईं और कुछ जो हैं वो तेज़ बहाव में बह भी गईं। पंजाब के दीगर इलाकों में भी बारिशों ने बहुत तबाही मचाई। चकवाल में रिकॉर्ड 423 मिलीमीटर बारिश हुई। चकवाल और झेलम में 3 डैम्स जो हैं उसके जो बंद थे वो भी मुतासर हुए और कई गांव जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए। NDMA के मुताबिक जो है जून 26 से लेकर 17 जुलाई तक 178 अफराद जो हैं मुल्क भर में बारिशों में हलाक हुए हैं। ज़्यादातर अमवात जो हैं वो पंजाब में हुई हैं। गुज़श्ता अगर हम सिर्फ 24 घंटे की बात करें तो तकरीबन 54 अफराद जो हैं हलाक हुए हैं और 227 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और अभी जनाब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई है। सिंध की अगर बात करें तो हैदराबाद में पीर को 107 मिलीमीटर बारिश हुई और शहर के जो बेशतर इलाके थे वो डूब गए। आज 3 रोज़ बाद भी शहर से पानी जो है ना निकाला जा सका। वजह कहीं कहते हैं ना पंप्स की अदम दस्तियाबी और कहीं बिजली की। गौरतलब बात यह कि जी पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो वहाँ बारिशों और सैलाब से निपटने की तैयारी नहीं। जब आबी गुजरगाहों पर तामीरात हों, बिना सोचे समझे, बिना मनसूबा बंदी के आबादियाँ जो हैं वो बनाई जाती हों, पानी बहने के जो कुदरती रास्तों को रोका जाता हो सड़कों के ज़रिए और दीगर चीज़ों के ज़रिए, तो फिर सैलाबी और बारिशों का जो पानी का जो मसला है वो दो चंद हो जाता है। तो जनाब एक तरफ मुमलिकत खुदादाद में सैलाबी सूरत हाल, दूसरी जानिब आम पाकिस्तानी कहते हैं ना महंगाई के सैलाबी रेले का शिकार है। तेल की कीमतों का बम जो है पे दर पे आम पाकिस्तानी पर गिराया जा रहा है। गो कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेज़ी नहीं। दूसरी जानिब चीनी की होशुबा कीमतों ने पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को तल्ख कर दिया है। बिलाशुबा शुगर इंडस्ट्री के नाम सुनते ही जो है चीदा चीदा बड़े सियासी ख़ानदानों, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कहते हैं ना कार्टलाइजेशन का तस्वुर जहन में आता है। इसीलिए शुगर इंडस्ट्री को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी इंडस्ट्री भी कहा जाता है। कहते हैं ना पाकिस्तान जो है गन्ने की पैदावार का 5वां और चीनी की पैदा करने वाला जो दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। मगर सिर्फ चंद माह में चीनी के दाम जो है वो 70 रुपये से बढ़कर जो है आज 200 रुपये या उससे भी ज़्यादा पहुंच चुके हैं। कार्टलाइजेशन, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुकूमती बदनिज़ामी की तारीख जो है पाकिस्तान में बहुत पुरानी है। 2005 में मुशर्रफ दौर में चीनी का बहरान उठा तो दाम अचानक जो है हवा से बातें करने लगे। 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौर में चीनी महंगी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लिया। 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कहते हैं ना कि दाम में जब बड़ा इजाफा देखने में आया तो उस पर कमीशन भी बनाया गया और PTI रहनुमा जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के नाम भी जो है वो सामने आए। और फिर हमने देखा कि इमरान खान ने कुछ कहते हैं ना जहांगीर तरीन जो उनके बड़े करीबी साथी हुआ करते थे उसके बाद से उनके ताल्लुकात मुतासर हुए और उन्होंने दूर किया अपनी पार्टी से। और अब हम देखते हैं कि जी पिछले बरस जो है हुआ क्या कि शहबाज शरीफ साहब ने या उनकी हुकूमत कह लें आप कि उन्होंने चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी तो उसके बाद दोबारा जो है कीमतों को पड़ लग गए। मामला कुछ भी हो, शुगर मिलों के सियासी मालकान हमेशा माल बनाने और अवाम जो है भारी कीमत पर चीनी ख़रीदने के मतलब है सज़ावार हमेशा ठहरते रहे हैं। इसकी वजह यह कि जी चीनी के दाम जो है मार्केट नहीं बल्कि शुगर मिलें कंट्रोल करती हैं, जो यानी कि उनका जो कार्टेल है वो कंट्रोल करता है। तो आज के प्रोग्राम में इस मसले पर भी हम बात करेंगे। सवाल तो बनता ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब उठते बैठते कहते हैं कि जी मईशत को उन्होंने संभाल लिया, लेकिन इनके इस कारनामे का फ़ायदा जो है वो आम पाकिस्तानी को नहीं पहुँचता। और आज ही के प्रोग्राम में कुछ बात तहरीक इंसाफ के खिलाफात और एहतजाज की तैयारियों पर भी। हमारे पहले मेहमान हैं मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं और सीनियर रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी। मिफ्ता साहब, ये जो वज़ीर आज़म है हमारे शहबाज शरीफ साहब, ये उठते बैठते कहते हैं कि जी मईशत को संभाल लिया, मईशत को बचा लिया। ये कैसे बचाया कि सवाए उनके जो है या कैसे संभाला कि बाकी तमाम पाकिस्तानियों को महसूस नहीं होता कि मईशत हमारी बच गई है, क्योंकि उनकी जो मईशत है वो तो लग रहा है कि महंगाई के सैलाब में बह चुकी है।
دیکھیے آپ عامر بھائی تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو چینی کے مل مالکان ہیں، کیا ان کی معاشی حالت بہتر نہیں ہوئی ہے؟ کیا 130 روپے کی چینی کو انہوں نے آج 200 روپے کی یا 210 روپے کی نہیں کر دی؟ تو یہ جو 600 ارب روپیہ عوام کی جیب سے نکل کر جا رہا ہے، 35 ارب روپیہ مہینے کا جو عوام کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے مل مالکان کی طرف، تو مل مالکان کی تو حالت بہتر ہو گئی ہے نا. تو شہباز صاحب نے جو ان کے اوپر جو ان کے محسنین تھے ان کی مدد کی ہے. اسی طرح جو روڈ کانٹریکٹرز ہیں، مثال کے طور پر یہ دوسرے 6 مہینے پہلے ایک اسلام آباد میں روڈ بنا تھا، وہ بیٹھ گیا، دھل گیا پانی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو اچھی حکمرانی کے دعوے تھے وہ بھی دھل گئے. ٹھیک ہے کہ 65 لوگوں کی پنجاب میں وفات ہوئی ہے، جاں باک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ہم سب کی ہمدردی ہے. لیکن اور ہم ظاہر یہی کہیں گے کہ یہ تو قدرتی آفت تھی، ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں، حکومت تو ایسی چیزوں کی ذمہ داری لیتی نہیں ہے. لیکن اگر حکومت ان چیزوں کی ذمہ داری نہیں لے گی تو کون لے گا؟ اگر ہم سے آپ 14,000 ارب روپیہ ٹیکس لیتے ہیں، ہر پاکستانی سے آپ 70,000 روپیہ سالانہ ٹیکس لیتے ہیں اس غریب ملک سے، تو اس کے پیسوں سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے پیسوں سے آپ بارش تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ روک سکتے ہیں، لیکن کم از کم نالوں کی صفائی تو کروا سکتے ہیں. کم از کم روڈ تو ایسے بنا سکتے ہیں جو پہلی بارش میں نہ دھل جائیں. اچھا پھر اس کے بعد جی میں یہ سمجھتا کہ آپ نے بہت سارے نکات اکٹھے کھول دیے. مہنگائی بھی آ گئی، 14,000 ارب کا جو ہدف ہے وہ بھی آ گیا، اور ظاہر کہ جو حکومت کے اس پہ کارکردگی پہ سوالی نشان ہے. میں ون بائی ون ایک چیز کو لیتے. چینی کا اپنے بڑا اہم مسئلہ اٹھایا، مگر اس پہ میں ذرا بعد میں آتا ہوں. سب سے پہلے جو 14,000 ارب کا ہدف رکھا ہے اس سال کا، گزشتہ سال ہم دیکھتے ہیں کہ 1,000 ارب کم یہ لوگ جمع کر سکے. کتنا حقیقت پسندانہ ہے؟ اس کے لیے حکومت کو مزید کیا کرنا پڑے گا؟ یہ 70,000 جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں بقول آپ کے فی پاکستانی جو ہے، تو مزید کتنا ٹیکس دیں گے؟ دیکھیے اب گنجائش نہیں رہی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں عامر بھائی کہ ہم نے لوگوں کے ہاتھ سے روٹی چھین لی. جو 3 سال کے اندر حکومت نے کیا ہے، اور جو ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ حالات بڑے برے تھے، ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے، آج اللہ کی مہربانی سے وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن جو ڈیفالٹ کے باتیں نہیں ہوتی ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں تیل سستا ہو گیا، اور تیل سستا ہونے کی وجہ سے جو ہمارا درآمد کے اوپر جو بل تھا وہ کم ہو گیا، تو ہم کو $3-4 بلین $5 بلین وہاں سے بچ جاتے ہیں. لیکن جو دوسری چیز کی ہے وہ شرح سود پہلے اتنی بڑھا دی، آج بھی 12% ہے، لیکن آج ہم کو کم لگتی ہے کیونکہ یہ 22% تھی. شرح سود کے علاوہ حکومت نے جو بجلی کی نرخیں بڑھا دیں، گیس کی نرخیں بڑھا دیں، دیگر ٹیکسز لگا دیے، پیٹرولیم لیویز وغیرہ مطلب 78 روپے کچھ ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر آپ کے جو انکم ٹیکس ہے، جو سیلز ٹیکس ہے، ایکسائز ٹیکس ہے، اتنے ٹیکسز لگا دیے حکومت نے کہ لوگوں کی آمدن اور خاص طور پہ قوت خرید اتنی سکڑ گئی ہے کہ اب کسی کے پاس پیسہ ہی نہیں رہا کہ کوئی امپورٹڈ چیز پہ خرچ کر سکے. تو آپ نے ایگریگیٹ ڈیمانڈ جس کو کہتے ہیں کہ جو پوری معاشی کھپت ہوتی ہے معاشرے میں، اس کو ختم کر دیا آپ نے. لوگوں کی قوت خرید اتنی ٹوٹ گئی ہے کہ کوئی چیز بکتی نہیں ہے، تو باہر سے بھی چیزیں نہیں آتی ہیں. تو اسٹیبلٹی جو آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ آپ نے لوگوں کو مار ڈالا ہے. آپ گروتھ کی طرف تو گئے نہیں ہیں، کیونکہ گروتھ پہ جانے کے لیے آپ کو پہلے اصلاحات کرنی پڑیں گی. اور یہ جو آپ کے جو اخراجات ہیں، آپ شاہی اخراجات کہنا چاہیں یا چلے نہ کہیں اس کو، لیکن جو حکومت کے اخراجات ہیں 1,000 ارب روپیہ اس سال بھی پی ایچ ڈی پی میں فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے، 2,800 ارب روپیہ صوبوں نے رکھا ہے. یہ 3,800 ارب روپیہ خرچ کریں گے، اور یہ بارشوں میں آپ نے حال دیکھ لیا کہ یہ 3,800 ارب روپیہ جائیں گے روڈوں. جی وہ نظر آ گئے. یہ ساری جتنے بلند و بالا ان کے جو دعوے تھے، یہ سب ان پانی میں دھل گئے. پانی میں دھل گئے، بالکل بری طرح بہہ گئے. کراچی میں تو ہم جانتے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی تو دعویٰ بھی نہیں کرتی کہ وہ کوئی کام کرتی ہے. لیکن یہ تو دعوے کرتے تھے نا. تو وہ پنڈی میں آپ کو نظر آ گیا، اسلام آباد میں نظر آ گیا. ہاں کہ پنجاب کی بھی حقیقت جو ہے آپ کے سامنے کھل کر آ گئی ہے. اچھا میں اسی ٹیکس کے اوپر بات کروں گا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ٹیکس میجرز لیے گئے ہیں اس میں ہماری جو تاجر اور کاروباری جو برادری وہ بہت نالاں ہیں. اور وہ 19 کو جو ہے لاہور چیمبر کہہ رہی ہے کہ جی ہم مطمئن نہیں ہوئے، جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی وزیر خزانہ سے، ہم ہڑتال کریں گے.
کراچی کے تاجروں سے بات کریں اور لوگوں سے بات کریں، بہت ہی اس پہ ان کی شکایت بہت زیادہ ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کے مطلب ہے کہ ان کا جو احتجاج ہے وہ جائز ہے یا ان کو سمجھ جانا چاہیے، رک جانا چاہیے؟ جیسے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی قوت خرید بالکل کم ہو گئی ہے اور معیشت ٹھپ ہو گئی ہے، اس میں مزید ٹیکسز یہ کہاں سے لیں گے لوگوں سے؟ اور پھر ڈریکونین لاز لے کر آگے جس سے تمام تاجر اور ہمارے وہ جو ہیں خوفزدہ ہیں بہت زیادہ. جی دیکھیں دو تین چیزیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے شروع میں تو پاور آف ارسٹ اسسٹنٹ کلیکٹرز کو دے دیا. اب ایک لڑکا 27-28 سال کا بچہ ایگزام پاس کر کے پہلا جو نوکری ہوتی ہے ایف بی آر میں لگتا ہے وہ اسسٹنٹ کلیکٹر. اچھا ایف بی آر یہ وہ ہے جس کا کلچر یہ ہے کہ جب آپ کو 1 کھرب روپے کے جب یہ لوگ اسٹیٹمنٹ نوٹسز دیتے ہیں نا تو 1 ارب روپیہ بھی جمع نہیں ہوتا. 1% ان کی ریونیو کلیکشن نہیں ہوتی. یہ نوٹسز جو دیتے ہیں وہ صرف ابیوز آف اتھارٹی ہوتی ہے، بزنسز کو ڈراتے ہیں اور ان سے پیسے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رشوتیں عام چلتی ہیں ایف بی آر میں. اس ادارے کو اگر آپ پاور آف ارسٹ دے رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ بزنس مینوں کا آپ نے کیا حال کرنا. اس کو پرائم منسٹر صاحب نے کچھ اس کو ڈائلیوٹ کر دیا ہے، لیکن اس کو ڈر یہ لگتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے یہ دروازہ کھول دیا تو اس کے بعد تو پھر اس بار ڈائلیوٹ ہوا ہے 6 مہینے بعد اس کو پھر واپس مشکل آسان کر دیں گے آپ اس پاور کو. ٹھیک ہے، جیسے نیب کے پاس پاور ہے کہ پاور آف ارسٹ نیب کے پاس بھی ہے، لیکن آپ نے دیکھ لیا نا کہ نیب کے وجہ سے کوئی کرپشن تو کم نہیں ہوئی ہے، تو صرف سیاسی مقاصد کے لیے ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. تو دوسری جو بات ہے بزنس مینوں کو جو بہت تکلیف دیتے ہے وہ یہ کہ 2 لاکھ روپے کے اوپر اگر کوئی پیسے آپ کو ملتے ہیں تو بینک میں آپ کے آئیں، کوئی کیش آپ کے بینک میں جمع کرائے، پیمنٹ جمع کروائے، تو اس پہ 50% اس کے خلاف، مطلب آپ سمجھ لیجیے کہ 10-20% اس کے اوپر ٹیکس لگ جائے گا. ٹھیک ہے، 2 لاکھ روپے کے اوپر 20% ٹیکس لگ جائے گا. اب پاکستان میں جو دالیں ہیں اس کے اوپر کوئی سیل ٹیکس نہیں ہے، چاول کے اوپر سیل ٹیکس نہیں ہے، کافی گوشت وغیرہ کے اوپر، گندم وغیرہ کے اوپر سیل ٹیکس نہیں ہے. اب جو فارمر اگر 100 من گندم بیچتا ہے تو 2,40,000 روپے کی ہوتی ہے، تو 100 من گندم کے لیے تو وہ فارمر رجسٹر نہیں ہوگا تو پیسے اس کے لے لیں گے. مطلب یہ بات نہیں سمجھتے یہ لوگ، جو کہ بزنس مین لوگ ان میں نہیں ہوتے، کہ یار یہ پاکستان میں جو بزنس ہوتا ہے وہ مطلب فارم کا جتنا بزنس ہوتا ہے، دیہات میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جو کھانے پینے کی چیزوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، روٹی خریدتے ہیں آپ، دیگر آٹا خریدتے ہیں، یہ پیسے یہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے. لوگ آپ کے پاس رجسٹرڈ لوگ تو 10-15 لاکھ ہے نا، 2,40,00,000 کے ملک میں. یہ چلو 40 لاکھ ہے رجسٹرڈ لوگ، یہ 2,40,00,000 ملک تو باقی لوگوں کو کیا بھوکا ماریں گے؟ تو کیا مطلب، تو یہ دوسری ایک بزنس مین کی آئی تھنک بڑی جینوئن گریوینس ہے، اور آئی تھنک یہ تو ان کو واپس لینا ہی پڑے گا. لیکن کیسے لیں گے؟ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، آسان تو نہیں ہوگا لینا، مطلب ایزیئر سیڈ دین ڈن. سر آپ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پارلیمنٹ کوئی بڑی سوورن چیز ہو جو اپنی مرضی سے ہر چیز کرتی ہو. جی 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 بالکل. آپ کو یاد ہے وہ آخری امینڈمنٹ کتنی دیر میں پاس ہوا؟ جب تو خیر دیر کی تو بات ہی نہیں ہوتی، مطلب فوراً منٹوں میں ہوتا ہے، چٹکیوں بجاتے میں ماشاءاللہ جو ہے ہماری قانون سازی ہوتی ہے. تو کہیں تو مطلب ہے کہ تبدیلی آئی ہے، کچھ کام تیز ہونے لگے ہیں ہمارے ملک میں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس سے، جیسے میں لاہور چیمبر کے صدر سے بات کر رہا تھا اسی پروگرام میں، ان کا کہنا تھا کہ جی جو کچھ انوائرمنٹ بن گیا ہے کہ لوگ اپنا جو دھندا ہے وہ ملک سے باہر شفٹ کرنے لگے، وہ باہر جا کے مطلب اپنے سرمایہ کاری کریں. کہاں تک درست ہے یہ بات؟ آپ کا کیا آبزرویشن ہے کراچی میں بیٹھ کر؟ دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے. جب بھی آپ ڈیٹا دیکھیں، ملیشیا کے اندر جب وہ لانگ ٹرم 10 سال کی سٹیزن شپ بیچتے تھے تو سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہیں. آپ دبئی کے اندر چلے جائیے، اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے بروکروں سے، تو ہر دوسرا تیسرا لڑکا پاکستانی ہوتا ہے. خریدنے والا بھی پاکستانی ہوتا ہے، تو بیچنے والے پاکستانی ہوتے ہیں، بنانے والے پاکستانی ہوتے ہیں. پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی بڑے گھر ہیں پاکستان میں، بزنس ہاؤسز، چاہے وہ کراچی میں ہوں یا چاہے لاہور میں ہوں، ان میں سے سب نے ایک بیٹا جو ہے وہ تو باہر بھیج دیا. ٹھیک ہے، زیادہ تر یہ دبئی جاتے ہیں، کچھ سنگاپور بھی گئے ہیں، کچھ لندن وغیرہ بھی گئے، امریکہ بھی گئے، لیکن عموماً جو ہے وہ پہلا بیٹا جو ہے وہ دبئی چلے جاتا ہے. ایک بیٹا، کسی 1-2-4 بھائی ہیں تو ایک بھائی کا ایک بیٹا یا 2 بیٹے دبئی چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ وہ کاروبار شروع کرتے ہیں. دیکھیں عامر بھائی، پاکستان میں اپورچونیٹیز بھی بہت کم ہو گئی ہیں، پاکستان میں گروتھ نہیں آئی ہے. 3 سال سے اگر گروتھ آپ کے یہاں نہیں آ رہی، آپ کا بزنس آگے نہیں بڑھ رہا، آپ کو ایکسچینج ریٹس کے مسائل ہوتے ہیں، آپ کو بجلی گیس مہنگی ملتی ہے، تو ادھر گروتھ کی اپورچونیٹی شرنک ہوتی ہے، تو کیپٹل تو باہر چلے جائے گا. درست. اور ٹیکسز بے تحاشا ہیں، پھر سیاسی عدم استحکام ہے، یہاں پر دہشت گردی ہے، جرائم ہے، بہت ساری وجوہات ہیں. اچھا آپ نے پروگرام کے شروع میں کچھ چینی کی بات کی تھی کہ چینی جناب
مطلب روپے 210 روپے میں مل رہی ہے. یہ مطلب ہے اس حکومت میں پہلی بار نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں چینی جو ہے بڑا مطلب ہے کہتے ہیں بلند اس کے اوپر قیمت پہ بک رہی ہے. ہم نے دیکھا ہر حکومت کے دور میں وقتاً فوقتاً یہ مسئلہ اٹھتا رہا ہے. سمجھائیے کیوں ہوتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ انڈسٹری جو ہے یہ صرف سیاستدانوں کی، بڑے لوگوں کی انڈسٹری ہے، شوگر انڈسٹری، اور اس کو وہ من مانی کرتے ہیں. وہ عمران خان کے دور میں بھی اسکینڈل اٹھا، پھر عمران خان نے جہانگیر ترین کو الگ کیا اس کے بعد، اس اسکینڈل کے بعد. اور اس سے پہلے مشرف صاحب کا دور اگر میں یاد کروں اس میں بھی ہوا تھا، اس سے پہلے کی جمہوری حکومتوں میں ان میں بھی ہوا تھا. کیا وجہ ہے؟ اتنا اسٹرانگ کیوں ہیں شوگر انڈسٹری کے جو اونرز ہیں؟ دیکھیے اس پہ جو ہے وہ سب سے اچھا تبصرہ میرے خیال سے محترم شہباز شریف صاحب نے خود فرمایا ہے. 2020 میں خان صاحب کے زمانے میں بھی ایک سے زائد مرتبہ ہوا تھا یہ جی. تو جو 2020 میں جب خان صاحب کی حکومت میں ایکسپورٹ کرتی تھی چینی، اور 50 روپے کی چینی تھی ایکسپورٹ کرتی، اور جب 90 روپے کی پہنچ گئی تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یار یہ تو ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم پہ جاتی ہے. اور دوسری یہ کہ آپ کو جب کہہ رہے تھے لوگ کہ اتنی ایکسپورٹ کی چینی نہیں ہے تو آپ نے اتنی ایکسس چینی نہیں ہے تو آپ نے کیوں ایکسپورٹ کری، اور اس کی جوابداری ہونی چاہیے اور اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات شہباز شریف صاحب کی 100% درست ہے. اور وہ جو بات کر رہے تھے وہ شوگر مافیا کی کہہ رہے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شوگر والے مافیا ہیں، لیکن ہمارے جو چینی کے مالکان، ہمارے جو لیڈران ہیں، وہ کا اکثر سیاسی جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں، تقریباً ہر سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں، اور ہر جماعت کی بات نہیں ہے. دیکھیں ایوب خان کے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہے عامر بھائی کہ ایوب خان صاحب جو تھے ان کو بھی جب ہٹے تھے وہ، تو ایک وجہ جو رائٹ شروع ہوئے تھے وہ چینی کی قیمت 4 آنے بڑھ گئی تھی قیمت. جی 4 آنے. تو چینی سینسیٹیو بھی ہوتی تھی، پرائس سینسیٹیو بھی ہوتی ہے گورنمنٹ کے لیے، لوگوں کے لیے بھی. لیکن یہ چینی کا بحران تو ہم کرتے رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے کہ جب بھی وقت آتا ہے چینی کے مل مالکان پہ جب مشکل پڑتی ہے تو ہماری حکومت جو ہے نا وہ جھاگ جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے. وہ ان کی مشکل برداشت نہیں کر سکتے. تو یہی ہوا کہ جب چینی کے مل مالکان کو یہ لگا کہ 130-140 روپے جو ان کو مل رہے ہیں وہ ان کی پورے نہیں ہیں، ان کو زیادہ پیسے چاہیے تھے، تو حکومت نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی 7.5 لاکھ ٹن، اور اب وہ ہو جائے گی 200 روپے کی، ہو گئی ہے 200 روپے 210 روپے کی. اب جب یہ چینی منگوا رہے ہیں، اچھا کمال یہ ہے کہ اب جب چینی منگوا رہے ہیں، اب تو یہ کہ مطلب سارا سیزن تو نکل گیا، اب نومبر میں چینی آئے گی، نومبر میں تو نئی چینی بننا شروع ہو جائے گی. اب جب نومبر میں جب نئی چینی بننا شروع ہو جائے گی اور یہ جب چینی آئے گی، تب اس وقت جو ہے وہ چینی کی پرائس تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اور مل مالکان کے لیے بڑا اچھا ہے، کیونکہ ورنہ تو گنے کی پرائس بڑھ جائے گی. تو وہ تو خدا نہ خواستہ کسی کوئی کسان نہ کما لے، مزے آ رہے ہیں ان کے مل مالکان خدا نہ خواستہ کوئی غریب کسان کما لے، یہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے نا اس ملک کے اندر. تو اس سے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی کمانے والا ہے تو مل مالک ہونا چاہیے، کسان کو تو نہیں ملنے چاہیے پیسے. اور مل مالکان جو ہیں ان کی مطلب تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ کن سیاسی جماعتوں سے، کن بڑے بڑے خاندانوں سے ہیں. اچھا اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ جی سیاسی انڈسٹری ہے. میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. آپ نے تیل کی قیمتوں کی بات کی. ہمارے یہاں متواتر 2 مرتبہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور اچھا خاصا ہوا ہے، لیکن عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تیزی نہیں ہے. سمجھائیے کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت مجبور ہو گئی ہے کہ جی تیل کی قیمتوں میں بڑا ان پاپولر، غیر مقبول یہ فیصلہ ہوتا ہے، کیوں کر رہے ہیں یہ؟ دیکھیے ایک تیسری مرتبہ شاید لگاتار 1.5 مہینے کے اندر، یہ 1 مہینے میں تیسری مرتبہ بڑھائی. یہ پہلی جو بڑھائی تھی نا اس میں تو ایک مرتبہ تو اگر آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بلوچستان میں رستہ بنانا ہے، اس لیے ہم نے وہ کر دیا تھا. بیسیکلی وہ لیوی کم نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا ہم لیوی کم نہیں کریں گے. ایک اس سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کو کچھ قرض ہے کمپنیوں کا وہ اتارنا ہے تو ہم نے اس لیے بڑھا دی. پھر انہوں نے کہا بلوچستان میں روڈ بڑھانا ہے اس لیے بڑھا دی. جو بات آئی ہے، جو شنید ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے IMF سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی جو لیوی ہے وہ 100 روپے کر دیں گے، اور اس کے بعد کاربن لیوی 2.5 روپے یا 5 روپے کر دیں گے. تو ابھی یہ لیوی کچھ میرے خیال سے 77-78 روپے ڈیزل پہ لیوی، اور پیٹرول پہ 75 روپے اور 4-5 روپے کاربن لیوی ہے. اس کی جو پرائس، ایک تو یہ لیوی کی وجہ سے پرائس ہوتی ہے، دوسری پرائس جو ہوتی ہے وہ ایک فارمولے کے تحت ہوتی ہے جس میں جو ڈالر کی پرائس ہوتی ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں روپے انٹو ڈالر کی پرائس سے. تو کیونکہ روپیہ بھی ہمارا ٹوٹ رہا ہے، وہ 278 روپے پہ بہت عرصہ رہا ہے، آپ کو پتا ہے، لیکن پھر اب 284 تک پہنچ گیا ہے. تو وہ یہ جو 5 روپے ڈیزل میں پرائس بڑھی ہے اور 1.5 روپیہ جو پیٹرول میں پرائس بڑھی ہے، وہ صرف ایکسچینج ریٹس کی وجہ سے بڑھی. وہ پھر وہ ایکسپوز کرتے ہیں کہ جو بھی حکومت کے دعوے رہے کہ جی معیشت جو ہے بیک آن دا وہ ہے ٹریک ہے، وہ نہیں ہو پاتا. اچھا گزرا جاتے جاتے کچھ سیاسی بات بھی آپ سے کر لیں. تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کی تیاریاں کر رہی ہے. آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہوگی اس معاملے میں؟
دیکھیے جہاں تک آپ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، ہم تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی جماعت ہو ہم اس کا ساتھ دیں گے. جہاں تک آپ قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں، تحریک انصاف ہو، JUI ہو، TT کیا نام ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان ہو، PK میپ ہو، ہم سب کا ساتھ دیں گے. ٹھیک. لیکن اس وقت تو سچی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو یہی نہیں پتا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یا حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تھوڑی سی کلیئرٹی تحریک انصاف کی بھی ہونی چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوموں کے فیصلے جو ہیں وہ سڑکوں پہ نہیں ہونے چاہیے. قوموں کے فیصلے ایوانوں میں ہونے چاہیے، کمروں میں ہونے چاہیے. اور ہماری تو یہ کوشش ہوگی کہ حکومت اور تحریک انصاف آپس میں بیٹھ کے کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لے، نوئنگ فل ویل کہ تحریک انصاف اس وقت بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. آپ ان کو ریزرو سیٹس دیں یا نہیں دیں، آپ ان کے اوپر جو بھی بات کریں، اس وقت بھی لوگوں کے اوپر عمران خان کا ایک اثر ہے، لوگوں کے اوپر عمران خان کی ایک کشش ہے. اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ نے جو بھی کوشش کر لی اس کو آپ کم بھی نہیں کر پائے. تو بیسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور جو پاورز دیٹ بھی ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے کوئی انڈرسٹینڈنگ طے کر لیں کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے جا رہا ہے. کیونکہ پچھلے 2-4 سالوں سے 5 سالوں سے پاکستان پیچھے ہی جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی کوئی چاند تارے نہیں آ گئے تھے پاکستان میں، لیکن بہرحال ایک جمہوریت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب جو لوگوں کی رائے ہے وہ ماننی پڑتی ہے. اور میں خود بھی عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن اگر میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں نے اکثریت نے ووٹ دیا ہے تو پھر ان کی بات ماننا تو میرے اوپر لازم ہے نا. مفتیٰ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور یقیناً ان کی جو پنچ لائن ہے وہ یہی ہے کہ جی فیصلے جو ہیں وہ سڑکوں پہ نہیں بلکہ ایوانوں میں ہونے چاہیے. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو جن کے پاس اختیار اور طاقت ہے وہ کوئی فیصلہ کریں، وہ کوئی راستہ نکالیں کہ جناب جو ایک پاکستان کی سیاست میں ٹیڑھا پن آ گیا ہے وہ دور ہو سکے. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی ظفر صاحب ہوں گے. ان سے پوچھیں گے احتجاج کی کیا تیاریاں ہیں اور کیا ابھی بھی افہام و تفہیم کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب تحریک انصاف اور اس کے احتجاج آخر کیا تیاریاں ہیں؟ پارٹی میں جو اختلافات ہیں کیا اس احتجاج کو متاثر کر سکتے ہیں؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ظفر صاحب، معروف قانون داں ہیں اور رہنما پاکستان تحریک انصاف. علی ظفر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پیکا قانون کے تحت جو ہے سائبر کرائم ایجنسی نے جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو نوٹس جاری کیا ہے. وہ کس قسم کا جو ہے ریاست مخالف بیانیہ بنایا گیا تھا؟ کیا اس کے اوپر آپ کے پاس تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل ہیرسمنٹ ہمارا یہی خیال تھا کہ پیکا بنایا گیا ہے 2 قسم کے لوگوں کی ہیرسمنٹ کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کے خلاف غلط کیسز بنانے کے لیے. ایک تھی جرنلسٹ کمیونٹی جس میں آپ بھی شامل ہیں، اور ایک تھی سیاسی جو اپوننٹس ہیں جس میں ہم لوگ شامل ہیں. اور یہ اسی کا ایک مثال ہے جو ہم پہلے سے خدشہ ظاہر کرتے تھے کہ کسی بھی جواز بنا کے تو کسی کے خلاف بھی مقدمہ ہو جائے گا. جو بھی خلاف بات کرے گا وہ خلاف بات جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا ایک سیاسی انتقام لینے کے لیے. تو وہی نظر آ رہا ہے. اور بلکہ میں انفارمیشن جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس کا چیئر پرسن بھی ہوں. ہم نے انٹیریئر منسٹری سے پیکا کے میں جتنے بھی لوگوں کے خلاف نوٹسز ایشو کیے یا مقدمے دائر ہوئے ہیں ان کی لسٹ منگوائی تھی انٹیریئر سے. انٹیریئر نے لاسٹ ٹائم نہیں دی. ایک اور موقع ان کو دیا ہے کمیٹی نے کہ اگلے ہفتے میں ہی میٹنگ ہے کہ اپنی ساری ڈیٹیل دیں اور بتائیں کہ کس کس وجہ سے کس کس کے خلاف پیکا استعمال کیا گیا ہے. اس میں جینوئن کیسز بھی ہوں گے، اس سے ہمیں کوئی خدشہ نہیں، کوئی ہمیں اس کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں. لیکن اس قسم کے جو کیسز ہیں جو بے بنیاد ہوں، جس کا وہ جو علیمہ صاحبہ پہ کیس بنایا ہے جس کی وجہ سے نوٹس آیا ہے، وہ کیا انہوں نے ایسی بات کہہ دی تھی کہ جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز سے جوڑ لیا گیا کہ جی ریاست مخالف بیانیہ ہیں یہ؟ جی مجھے تو کوئی ایسی بات ان کی نہیں نظر آئی. انہوں نے سارے وہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ جتنی بھی آئی ہیں وہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہیں. ریاست کے خلاف تو کوئی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی، اور وہ صرف جو عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کا بیان کرتی ہیں، یا کوئی جو ان کے کیسز کے بارے میں جو بات ہو وہ کرتی ہیں، اور یا اپنی جو پارٹی کی تنظیم کی کبھی بات کی ہے انہوں نے. لیکن کسی صورت میں یہ پیکا کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی یا ریاست کے
یہ سمجھائیے کہ کوئی ریاست مخالف بیانیہ، اس کی کوئی تعریف ہے کہ یہ چیز جو ہے اگر آپ یہ کریں گے تو یہ جی ریاست مخالف بیانیہ شمار ہوگا، ہے کیا چیز یہ؟ تاکہ وہ کچھ صحافی بھی سیکھ لیں اگر آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں، اور ہمارے عام جو پاکستانی سماجی میڈیا کو استعمال کرتے تاکہ وہ اس ریڈ لائن سے دور رہیں. کوئی اس کی تعریف ہے، مدلل تعریف ہے اس کی کوئی؟ جی یہ مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب اس قسم کے آپ جنرل الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی ریڈ لائن نہیں ہوتی. ریڈ لائن ہوتی ہے جو آپ چاہیں جہاں بھی لگانا. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید مجھے اور آپ کو لگتی ہوں کہ وہ بالکل درست ایک تنقید ہے، ایک اپنی ویو پوائنٹ ہے، آپ کا ایک سارے خیال ہے، لیکن اس کو بنایا جا سکتا ہے توڑ موڑ کے کہ یہ تو ریاست کے خلاف ہے اور آپ کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. ایک تو بڑی کلیئرلی آپ ریاست کے خلاف بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم گفتگو میں کرتے ہیں اور جو ایک کرٹیسزم ہوتا ہے، ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ہدایت ہوتی ہے، ایک ایڈوائس ہوتی ہے، ایک اوپینین ہوتی ہے، اس کو آپ کسی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کے خلاف ہے. اس لیے جب آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ڈیفینیشن میں بتاؤں، مسئلہ ہی یہ ہے کہ اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اچھا تاثر یہ بڑا گہرا ہو گیا، آپ غالباً اتفاق کریں کہ آپس میں اتنی زیادہ تحریک انصاف میں کھینچا تانی ہے، اختلافات ہیں، تو اس میں جو ایک احتجاج کی بات ہے، احتجاج کی جو کال ہے وہ کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا جب آپس میں اتنی سر پھٹول ہو رہی ہے؟ جب سے خان صاحب کا پیغام بڑا واضح طور پہ آ گیا ہے کہ 5 کو ہی اس موومنٹ کا کلائمیکس ہونا ہے، تو میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کوئی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. کلائمیکس پہ ہونا یہ خود ایک بڑا مطلب ہے، ٹینجیبل سی بات نہیں ہے یہ، اور اس میں بھی ابہام ہی ہے کہ جی کلائمیکس کیا ہوگا. تو کیونکہ آپ لوگوں کے ابھی تک احتجاج کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے احتجاج کریں گے، مطلب ہے شہر کریں گے، وقفے کے ساتھ کریں گے، روز کریں گے، ہفتہ وار کریں گے، کوئی پروگرام آتا ہے تو وہ بالکل لوگوں کے سامنے نہیں ہے. کچھ پہ روشنی ڈالیں گے؟ یہ دیکھیں، اگر بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر لیں تو پھر وہ چیزیں آپ کو پتہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں، اور جب چیزیں ظاہر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو حکومت ہے وہ اقدام بھی ایسے لے لیتی ہے کہ وہ سختی شروع کر دیتی ہے. تو اس لیے اتنی ڈیٹیل تو نہیں، لیکن اتنا میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ کیا نہیں ہوگا. اسلام آباد کے اوپر کوئی کسی قسم کی جو ہے گیدرنگ نہیں ہوگی. اسلام آباد پہ جو پہلے تھا کہ اسلام آباد میں مارچ کرنا ہے، اسلام آباد تک پہنچنا ہے، ایسی بات نہیں ہوگی. فیصلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں گلی گلی میں جہاں جہاں احتجاج ہے وہ ہم کریں گے اور اس کو ہم کلائمیکس تک لے کے جائیں گے. اس لیے یہ پورے پاکستان کا احتجاج ہے، یہ صرف ایک خصوص جگہ کا نہیں، جلسہ بھی نہیں ہے، کوئی جلوس بھی نہیں ہے، یہ احتجاج ہے گلی گلی کا. اچھا ایک اور ایشو پہ آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے آنے کا بڑا اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے، ہر ٹی وی پروگرام میں ہو رہا ہے، حکومت کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں. اچھا اس پہ بھی دو رائے، بعض ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی وہ صاحبزادے جب آئیں گے تو جو آپ لوگوں کی تحریک اس کو تقویت ملے گی. پھر دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ہی نے غالباً کہا ہے کسی انٹرویو میں کہ جی وہ صرف اپنے والد سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ تحریک میں شامل ہوں. ہے کیا اسٹیٹس ہے کیا، اور کیا ان کا ایجنڈا ہوگا، اور ان کی سیکیورٹی، ان کی سیفٹی، وہ بھی ایک سوال ہے. جی ابھی تک تو ڈیٹیل سامنے آئیں گی، لیکن اگر وہ آئے تو سب سے پہلا ان کا جو مقصد ہوگا وہ یقینی طور پہ اپنے والد صاحب کو ملنے کا ہوگا، اور یہ نیچرل ہے، اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے جو آپ کے مختلف پروگرام پہ میری بات ہوئی تھی حکومت کے ریپرزینٹیٹیو سے، انہوں نے بھی اس بات کو مانا تھا کہ ہاں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر ایسا پوزیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس وقت احتجاج ہو رہا ہے اور وہ احتجاج کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں، نہ آئین کے تحت نہ قانون کے تحت، وہ ان کی مرضی ہے. وہ اگر اس کو جوائن کریں گے تو یقینی طور پہ ایک بڑا امپیکٹ ہوگا. اچھا احتجاجی تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پنجاب جو ہے وہ مین بیٹل گراؤنڈ ہے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح ماضی میں بھی تحریک انصاف کو اچھی طرح متحرک نہیں کر سکی. ایک تو یہ چیلنج آپ لوگوں کے سامنے درپیش ہے. دوسرا کراچی جیسا شہر جہاں سے پی ٹی آئی کو بڑی نشستیں ملی تھیں، اس پہ ایک عام تاثر آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جی بالکل توجہ نہیں ہے، جو یہاں کی مقامی لیڈرشپ ہے وہ بھی اس طرح سے موبلائز نہیں کر پا رہی ہے، سینٹرل لیڈرشپ آتی نہیں ہے. تو کیا ان دونوں چیزوں پہ روشنی ڈال سکیں؟ تو پنجاب میں سچویشن آبویسلی آپ کو
خود معلوم ہے کہ بہت مشکل حالات ہیں اور تھے، ابھی بھی وہ حالات ہیں، اس لیے چیلنج ضرور ہے پنجاب میں، لیکن ہم نے اب جس طرح کہا کہ اسٹریٹجی تبدیل کی ہے، بجائے ایک جگہ اکٹھے ہونے کے اب ہم پورے پاکستان میں اکٹھے ہوں گے، تو یہ اس قسم کے احتجاج کو روکنا حکومت کے لیے اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے احتجاج کا تھا۔ درست۔ پہلے احتجاج تو ایک مخصوص جگہ کے تھے، اس لیے وہ زیادہ اس پہ اپنی سختی کر سکتے تھے۔ اور کراچی کے بارے میں بھی کچھ اگر اظہار خیال کر دیں آپ؟ جی، کراچی کی بھی جو لیڈرشپ ہے وہ پوری طرح آن بورڈ ہے، اور کراچی کی لیڈرشپ جو ہے وہ انہوں نے اسٹریٹجیز بھی دے دی ہیں اور وہ اپنا بندوبست کر رہے ہیں۔ کراچی مین ہب ہے، پاکستان کا مین شہر ہے، اور بہت ساری سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی ادھر۔ جاتے جاتے کیوں وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، یہ اگر آپ بتا سکیں کہ کوئی ابھی بھی افہام و تفہیم کی جگہ ہے، کہیں بات چیت ہو سکتی ہے، اس بات کا امکان ہے، کہیں پس پردہ کوششیں ہو رہی ہیں، خواہش ہے کوئی؟ جی بالکل، یہ تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کوئی کوشش نہیں ہو رہی مذاکرات کی، اور مذاکرات کا دروازہ عمران خان صاحب نے بند کیا ہے، لیکن مستقبل کی میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے جب ملاقات ہو خان صاحب سے اور کوئی وہ چینج کر دیں اپنا پوزیشن یا اسٹریٹجی، تو پھر تو ممکن ہے، لیکن فی الحال آج کے دن جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو بڑا واضح سے وضاحت سے کہہ سکتا ہوں میں کہ کسی قسم کی مذاکرات کی پاسبلٹی نہیں ہے، دروازے بند ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی تحریک انصاف کے سینئر رہنما کی۔ یہاں پر ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی جو ہے احتجاج کی تیاریاں اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے کہ افہام و تفہیم کی ہمیشہ گنجائش رہنی چاہیے، اور غالباً تحریک انصاف سے زیادہ یہ ذمہ داری جو آتی ہے حکومت کی آتی ہے کہ جی وہ کوئی راستہ نکالے، بات چیت کا راستہ نکالے، ان لوگوں کی آتی ہے کہ جن کے پاس اختیارات ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے، جو ہماری سب معاشی حالات ہیں، جس طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے، ہمارا جو مشرقی دشمن ہے بھارت، وہ پاکستان کے خلاف جو ہے مسلسل ریشہ دوانیاں کر رہا ہے، اسی طرح پاکستان میں قدرتی آفات آ رہی ہے، معیشت کی حالت جو ہے کوئی اچھی نہیں ہے، عوام جو ہے ایک طرف پانی کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں، دوسری طرف مہنگائی کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں، تو ایسے میں گفتگو سے اگر معاملات حل ہو جاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔